बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है और जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन भी है। आप सबको यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर फ़ज़ल और करम फ़रमाए, इसको अमन का गहवारा बनाए, इसको खुशहाली अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर आएगा। मगर जिस तरह से ये हुकूमत है या हमारी अशराफिया है या हुक्मरान तबका है, इनके होते हुए लगता है कि पाकिस्तान तरक्की की उन मनाजिल की तरफ नहीं जा सकता जो पाकिस्तान के बनाने वालों का ख्वाब था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेकर जितने भी हमारे काबरीन हैं, उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो तो मुकम्मल तब पूरा होगा जब पाकिस्तान में हर कोई खुशहाल हो और उसको तालीम की, सेहत की यकसां सहूलियात मैसर आ रही हों। लेकिन यहाँ तो एलीट कैप्चर हो चुका है और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अब IMF जैसे इदारे भी कहते हैं कि यहाँ तो अशराफिया का कब्ज़ा है इस मुल्क पर और वो कब्ज़ा और गहरा होता चला जा रहा है। लेकिन अब लोग तंग आ गए हैं और रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। अगर हम सिर्फ एक जमात की बात कर लें जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, तो उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद सोचा भी नहीं जा सकता पाकिस्तान की तारीख देखते हुए कि अब कोई निकलेगा। लेकिन रात के मनाजिर आप देखिए कि हर शहर में लोग निकले हैं और तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना तो ज़ाहिर है कि मुकदमा बनवाने के बराबर होता है, दहशतगर्दी के मुकदमे हो जाते हैं। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए थे। तहरीक इंसाफ के तो थे, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एक तरफ यौम आज़ादी की खुशियाँ और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि हम डरे नहीं, हम बुज़दिल नहीं हैं। कराची से लेके हर शहर में लोग निकले हैं। कराची, लाहौर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद का तो मंजर ही अजीब था। ऐसे लगा कि अब तो इस्लामाबाद में इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कब्जा नजर आ रहा है, क्योंकि और कोई जमात नजर नहीं आ रही और कोई सोशल मीडिया पर इस तरह के विजुअल्स आपको नजर नहीं आ रहे जितनी पसरें इनको मिल रही है। इतने व्यूज ज़ाहिर लोग देखना ही चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से किस तरह सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनको बताया जा रहा है कि जी आपको वज़ारत आला से हटा दिया जाएगा, बड़े खतरात हैं, वो निकल आए। उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन फिर भी निकले हैं। उनके साथ जो स्क्वाड की गाड़ी थी वो मनाज़िर भी नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से नारे लग रहे हैं, जिस तरह लोग सड़कों पर आए हैं, जो वालेहाना इस्तकबाल सुहेल अफरीदी का हो रहा है, सरकारी तकरीबात एक तरफ रह गई। आप नोट कर लीजिए, आप मनाजिर देख लें। सबसे आसान यह है कि आप सोशल मीडिया पर देख लें किसको कितने व्यूज़ मिल रहे हैं, कितने लोग क्या चीज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं। जिस तरह सरकार ने किया कि लाहौर में वो साफ़ी हैं नौजवान ज़ईम, उन्होंने सारा कुछ दिखा दिया कि मैं मोहतात होकर बता रहा हूँ 10 से ज़्यादा बैनर्स उन्होंने दिखाए, बड़े बड़े जिस तरह बिल बोर्ड्स होते हैं उस तरह बैनर्स लगे हुए हैं। सब पर मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर तो लाजमी है। इसके अलावा अगर कोई तस्वीर नज़र आ रही है तो ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ की है। एक जगह तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बेटे की भी, पता नहीं उनका क्या लेना देना है, सियासत में भी नहीं है, उनकी भी तस्वीर है। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, दीगर लोगों की तस्वीर है। कायद आज़म की कहीं तस्वीर नहीं, अल्लामा इकबाल की, काबरीन की, किसी की कोई तस्वीर नहीं। जितने भी वहाँ पर लगे हैं सिर्फ एक में नज़र आई कायद आज़म की तस्वीर और बस, और बाकी हर जगह मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा। यानी सरकारी खर्च पर, यौम आज़ादी पर भी जिन्होंने जिद्दोजहद की, बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनका आपको उस तरह ये लाहौर में जिक्र नहीं मिल रहा। लोगों से पूछा उस नौजवान ने जा कर कि भाई आपने यहाँ कोई कायद आज़म की तस्वीर देखी है, उनकी कोई बात देखी है, उनका कोई कॉल देखा है? तस्वीर से ही बात कर लें, बाकी तो बातें ही छोड़िए ना, कॉल किसने बात करनी, क्या करना, कहने नहीं हमें नहीं नजर आया, हमें नहीं नजर आया। लेकिन उसने चले साबित का हक अदा किया कि एक जगह पर था, उसने वो दिखा दिया, एक जगह पर है, बाकी 10 से ज़्यादा कम अज़ कम उसने दिखाए हैं। कहीं कायद आज़म की कोई तस्वीर नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं। तो पता नहीं इसको अब क्या कहें कि ये क्या हो रहा है कि कायद आज़म का नाम कहीं आ जाए, जिना इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए तो नहीं, वो मिटाकर अपना कोई नाम लिख देना है। अब बैनर से भी मिटा दो। भाई लिबर्टी लाहौर में अगर सरकारी तकरीब हो रही है तो कम से कम कायद आज़म का तो कहीं जिक्र हो। ये इनके हालात हैं, ये इनकी सोच है। बहरहाल अगर आवाम की बात करें, लोगों की बात करें, तो उन्होंने भरपूर जोश और जज्बे के साथ ये दिन मनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है, अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए ना कि आज़ादी किस तरह से सल्ब की जाती है कि सबसे मकबूल लीडर को कैद किया हुआ है और उनके लोग सड़कों पर नहीं आ सकते, निकल नहीं सकते। लेकिन यौम आज़ादी के दिन निकले हैं और इसके बावजूद कि बताया गया है कि खबरदार बाहर निकले, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पर्चे होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन जो जोश जज्बा नजर आया किसी और जमात में नहीं नजर आता, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, कोई और जमात आप देख लीजिए, तारीख में भी नजर नहीं आती कि इतना जुल्म और जबर बर्दाश्त किया हो फिर भी लोग निकले। और अब भी देख लीजिए यौम आज़ादी के दिन भी ये लोग निकले हैं, पाकिस्तान के झंडे इन्होंने उठाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन्होंने लगाए हैं।
باقی بطور جماعت آپ کو نہیں، سرکاری تقریبات اپنی جگہ ہوں گی اور اس میں چند لوگ اکٹھے کر لی وہ الگ بات ہے، لیکن بطور جماعت کارکن عام لوگوں کی پارٹیسپیشن اس طرح سے جماعت لیول پر آپ کو صرف تحریک انصاف کی نظر آئے گی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور جس طرح اسلام آباد میں صرف یہی خبر رہی، مین یہ خبر رہی. اس کے بعد اگر کوئی خبر ہے تو یہ کہ جی لوگ بیچارے سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں. پتہ نہیں وہ پھر کوئی ڈائیورژن کہ جی وی آئی پی موومنٹ ہے، فلاں ہے، لوگ تنگ آ گئے. وہ کہتے ہیں جی جو 15-20 منٹ کا راستہ تھا ہمیں 3 گھنٹے لگ گئے. اتنا لوگ پریشان ہوئے اسلام آباد کے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیپٹل کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہترین انتظام ہونا چاہیے. پہلے سے پتہ ہے یوم آزادی کے دن چلے لوگ باہر نکل رہے ہیں تو کوئی بہتر انتظام کیا جائے، لیکن اسی دن وی آئی پی موومنٹ بھی کر دیں گے اور پھر اس کا انتظام بھی اس طرح نہیں کہ جی لوگوں کو تنگ کر کے ہی کرنا ہے، سڑکیں بند کرنی ہے. اور یہ شکایت سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے کہ کیا کیا. اور تو اور انہوں نے یہ حرکت کر دی کہ جی اس دن بھی انہوں نے نہیں بخشا، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا. اب روزانہ آپ نے کرنا ہی ہے تو کسی دن آپ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ چلیں یوم آزادی کا دن ہے، لوگوں کی خوشیوں کو ہم کچھ خراب نہ کریں، ان میں اضافہ نہیں کر سکتے تو ان کو خراب تو نہ کریں. تو یوم آزادی والے دن بھی جناب یہ خبر دینی تھی کہ رات گئے جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا. روزانہ اب یہ ہو رہا ہے، یہ کوڑے برس رہے ہیں، لیکن بیچ میں آتا ہے کوئی دن کہ جس دن جناب آج نہیں اضافہ کیا گیا تو اسی کا خیال کر لیتے. اگلا دن بھی آپ کے پاس آ رہا تھا، بڑھانی تھی آپ نے. سب کو پتہ ہے کہ عالمی سطح پر قیمتیں چاہے گر رہی ہیں لیکن یہاں پر بڑھائی جا رہی ہیں اور اچیومنٹ بھی بڑی ہو رہی ہے. 100 ارب روپیہ جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ اکٹھا کر لیا ہے. کیا کمال ہے، یہ ہے کارکردگی. ایف بی آر سمیت دیگر تمام اداروں کی یہ کارکردگی ہے کہ 100 ارب روپیہ ہم نے پیٹرول کے ذریعے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے. سب سے آسان کام ہے، امیر سے، اشرافیہ سے، حکمران طبقے سے نہیں کرنا، کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے جو بھی افسران کہیں، چاہے وہ عدالتوں کے معاملات دیکھنے والے ہوں، دیگر مراعات یافتہ طبقہ ہو، ان کا کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہے جی، اربوں روپے کا بجٹ ہے. ان کے لیے یہیں سے تو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن ان پر اتنا ٹیکس نہیں لگے گا. ان کو مراعات اتنی مل جاتی ہے، ان کے لیے پیٹرول بھی مفت ہے، ان کے لیے سب کچھ مفت ہے. یہاں غریب آدمی پر، موٹر سائیکل والے پر بھی جناب آپ ٹیکس لگاتے چلے جائیں. سب سے آسان کام یہ ہے. اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ابھی جو باہر سے آئے گا بندہ وہ صرف ایک فون لا سکتا ہے ملک سے باہر آنے والوں کے لیے. اور یہ تجاویز آ رہی ہیں کہ جی $1200 سے زیادہ اگر آپ لے آئے ہیں سامان تو وہ ضبط کر لیا جائے گا کہ جی آپ کمرشل پرپس کے لیے لائے ہیں. یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ سوچ چل رہی ہے اور اس پر سوچا جا رہا ہے اور تجاویز ہیں. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. پھر باہر سے کیسے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی؟ فورن جتنے بھی لوگ ہیں وہ آتے ہوئے ڈریں کہ پتہ نہیں $1200 سے زیادہ میری کوئی چیزیں ہو گئیں تو یہ کہیں گے جی آپ یہاں بیچنے کے لیے لا رہے ہیں. اگر تو آپ کو سمجھ آئے کوئی ایک ہی طرح کی کوئی 50 شرٹس لے آیا ہے، ایک ہی طرح کے پتہ نہیں کتنے جوتے لے آیا ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے. اچھا پھر ضبط بھی کر لیا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ اس پر جرمانہ بھر کے آپ لے جا سکتے ہیں، ٹیکس دے کر لے جا سکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. یہ تو حال ہے. پتہ نہیں کون ان کو تجاویز دے دیتے ہیں کہ جی ایک سے زیادہ فون نہیں لائے جا سکتے. بہت سے لوگ ایک سے زیادہ فون رکھتے ہیں. اب یہ اس طرح کی تجاویز آ رہی ہیں، پتہ نہیں کون ان کو سمجھاتا ہے، کون ان کو بتاتا ہے کیسے کریں. اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ مزید پریشانی کا باعث اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، یہ حالات ہے. اچھا اب آپ دیکھیے اسلام آباد سے ہی جو تجزیے ہو رہے ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام آباد سے دور تو ہے نہیں، پنڈی جڑواں شہر ہیں. تو ان کی خبر رکھنے والے، دونوں شہروں کی بھی اور پاکستانی خبریں رکھنے والے محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، ARY پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت وائپ آؤٹ ہو چکی ہے نون لیگ. پنجاب میں آپ الیکشن کروا لیں، آپ کو سوائے تحریک انصاف کے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. آج آپ پنجاب میں الیکشنز کروا کے دیکھ لیں اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ نون لیگ کی تو کہانی ختم ہے. آج آپ الیکشن کروائیں، PTI اڑا کر رکھ دے گی نون لیگ کو پنجاب میں سے. یہ ہے. اور مریم نواز صاحبہ سسٹم کے لیے کوئی اتنی فٹ نہیں ہے. وہ بھی تو ساتھ چیزیں چل رہی ہیں لیکن ان کی ذرا سوچ اور طرح ہے. جس طرح میاں نواز شریف تھوڑے سے کہیں نہ کہیں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے کی طرف جاتے تھے، اس لیے 2024 میں ان کو بے شک بلایا گیا تھا کہ وزیر اعظم آپ کو بنا رہے ہیں، اس لیے اخبارات میں اشتہار لگ گئے تھے. لیکن پھر ان کو وزیر اعظم بنایا گا کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. شہباز شریف صاحب کو جو کہیں گے وہ کریں گے، لیکن میاں صاحب کہیں کہیں اپنی سوچ کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری مرضی چلے. لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی اپنی مرضی چھوڑیں، جو کہا جا رہا ہے وہ کریں گے. تو یہاں میاں صاحب آؤٹ ہو گئے. اب میاں صاحب نے جب دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ میں تو آؤٹ ہو گیا ہوں، الیکشنز بھی ہار گئے، تو اس کے بعد اپنا سارا کیپٹل مریم نواز صاحبہ کی طرف کر دیا، سارا کچھ کہ جی بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ بھی اس نظام میں فٹ نہیں آ رہی. تو وہ تو وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں آگے. کہتی ہیں جی میں پنجاب کے علاوہ جو پنجاب کی خدمت کر چھوڑی ہے انہوں نے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، اب وہ پورے پاکستان میں کرنا چاہتی ہیں. تو اس پر جب منصور علی خان صاحب نے سوال کیا کہ جی
ابھی تو ہے نظام، انہوں نے کہا جی ہیں تو صحیح، لیکن بہرحال خود انہوں نے کہا کہ فائلیں بھی ہیں اور پھر 11 ارب روپے کا جہاز، یہ کہیں نہ کہیں جا کر تو یہ بات کھلنی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ تو بات ادھر ادھر ہونی ہے. تو یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا پھر جناب پنجاب کے ایک سینئر بیوروکریٹ اس وقت پرتگال میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بیوروکریٹس کا 9 ارب روپے کھایا ہوا ہے. صرف ایک بیوروکریٹ کا 3 ارب روپیہ ان کے پاس ہے. یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں خبریں چلی تھیں کہ شادی میں 2 ارب روپے کی سلامیاں ملی ہیں. یہ مالک صاحب نے بتایا. یہ ہے اشرافیہ، یہ ہے لوٹ مار جو اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، ہوئی ہے، اور آگے جتنا عرصہ یہ نظام چلنا ہے اور زیادہ ہونی ہے. کیونکہ اب خوف بھی ہے کہ اچھا کس وقت بھی ادھر ادھر کام ہو جائے، تو جتنا جلدی بنا سکتے ہیں بنائیں اور سمیٹ کر یہاں سے نکلیں، بھاگو یہاں سے. اس کے علاوہ جی 28ویں ترمیم نومبر تک آ جائے گی، یہ خبر ہے. اور کم از کم آپ یہ دیکھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ کے شاید یہ الیکشنز کی طرف جائیں کم از کم، لیکن بات صوبوں سے کم پر ہوگی نہیں. کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو یہ صوبے بنانے پڑیں گے. یہ فیصلے ہو چکے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی کچھ رکاوٹ بن رہی ہیں، تو وہ کتنی رکاوٹ بن جائے گی، ان کے پاس کون سا فارم 45 ہے، فارم 47 پر کہاں رکاوٹ بننی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ نہیں. اس کے علاوہ جی نئے صوبے بننے کے معاملے پر سب سے زیادہ ریزسٹنس مریم بی کی طرف سے آ رہی ہے، کیونکہ ان کی بادشاہت ٹوٹ جائے گی. 12 کروڑ کے صوبے پر قابض ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت نومبر میں 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور ان دونوں جماعتوں پر اسٹیبلشمنٹ کا شدید ترین پریشر ہے. صرف 6 ماہ کے وقت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ معاملہ ٹلنے والا نہیں. مالک صاحب ہی بتا رہے ہیں. اب میں نے آپ کو بتا دیا یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا فواد چودھری صاحب جو اکثر تنقید کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی ٹیکٹکس ٹھیک نہیں ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیوار سے لگایا گیا ہے اور حل کیا ہے ان کے پاس. اب وہ کہتے ہیں جس طرح سہیل آفریدی نکلا ہے اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اور خیبر پختونخوا میں جس طرح لوگ نکل رہے ہیں، خیبر میں گئے وہاں جس طرح استقبال ہو رہا ہے، لوگ نکل رہے ہیں. تو یہ ابھی دیکھیے 5 اگست کی تاریخ تھی جب اعلان کیا، 27 ستمبر کا 10 دن گزر بھی گئے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب مومنٹم بنتا چلا جا رہا ہے. تو ابھی رات کو بھی ڈی چوک چلے گئے تھے سہیل آفریدی، اور لوگ جس طرح نکلے ہیں اس طرح نکلے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا. اگرچہ صافی نما کچھ پیغام رساں وہ ڈرا رہے ہیں کہ جی 27 کو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، گورنر آج بھی لگ سکتا ہے، سہیل آفریدی تو فارغ ہوں گے. دوسری طرف سے پریشر یہ ہے کہ اگر 27 کو ناکام ہو گئے سہیل آفریدی تب بھی یہ فارغ ہو جائیں گے، اپنے بھی ان کو فارغ کر دیں گے، اور 27 کو نکل آئے تو پرائے فارغ کر دیں گے. تو ہر طرف سے تلوار سہیل آفریدی پر لٹک رہی ہے. مگر اب لگتا ہی ہے کہ فیصلہ کر چکے، نکلنا ہی نکلنا ہے. اور اس میں اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک مومنٹم بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس پر فواد چودھری کہتے ہیں سہیل آفریدی ہیز کریٹڈ ریپلز ان دا اسٹیگننٹ واٹرز آف پاک پالیٹکس. اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ جو بالکل پانی ٹھہرا ہوا تھا اس میں اس نے لرزہ طاری کر دیا ہے. ہز لانگ مارچ از ناؤ ٹاپک آف ایوری پروگرام اینڈ گیدرنگ. اب ان کا لانگ مارچ ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، ہر طرف بات ہی ہو رہی ہے لانگ مارچ. تحریک انصاف پھر نکالنے کے لیے تیار ہے، پھر آئی ہے. تو وہ رک نہیں گئے تحریک انصاف والے. اتنی مارے کھائی ہیں، اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اتنا کچھ ہو گیا، پھر جناب لانگ مارچ، پھر دوبارہ اسی طرح سے تحریک کی طرف آ رہے ہیں. لیٹس ہوپ بوتھ سائڈز شو سم سینٹی اینڈ ریزالو ایشوز بیفور اٹ گیٹس ٹو کمپلیکیٹڈ. تو امید کریں کہ جی چیزیں سالو کر لی جائیں گی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کہیں دیر تو نہیں ہو جاتی. اب جب میں آپ سے اشرافیہ کا ذکر کر رہا ہوں نا جی، کہ جس میں کہا جا رہا ہے جی 11 روپے کے جہاز لے لو، یہ سب کچھ کر لو، مرات اور بڑھا لو، اس میں اب یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ ناروے کے وزیر خارجہ کس طرح سے آئے ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ چھوڑیے کوئی چھوٹا سا ملازم بھی کس انداز سے آتا ہے. ناروے کا وزیر خارجہ ہے، اپنا سامان خود اٹھایا ہوا، کمرشل فلائٹ کے ذریعے آیا ہے وہ بندہ، کوئی خاص پروٹوکول نہیں، کچھ بھی نہیں، اپنا سامان پکڑا ہوا ہے اور ساتھ آ رہا ہے جی خود سامان لے کر، اور بس یہاں کو ریسیو کر رہا ہے. یہ وزیر خارجہ ہے ناروے کا، اور ناروے ترقی یافتہ ملک ہے، فلاحی ریاست کہا جاتا ہے. صرف میں آپ کو ان کی ایک بات بتا دوں، ہمارے کتنے کہے جاتے ہیں جی وہ 20 ارب ڈالر پہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پہنچ گئے، وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں، تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں 20 ارب ڈالر پہ. ناروے کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں؟ تقریباً 2610 ارب ڈالر. ہم 20 پر ہیں، وہ 2610 ارب ڈالر پر ہیں ناروے. لیکن انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کے لیے جہاز نہیں لیا ہوا. جہاز ہے یا ہیلی کاپٹر ہے، اس کا کرایہ دینا پڑے گا. اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کو پہلے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جی مجھے اس کی ضرورت ہے اور اس کا آپ کرایہ دیں، ورنہ آپ جائیں کمرشل فلائٹ کے ذریعے، ٹرین پہ سفر کر لیں، کہیں اور کر لیں. یہ ہمارے ہاں ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی چاہیے. وزیر خارجہ چھوڑیے جس نے دوسرے ملک جانا ہے اس کے لیے کمرشل فلائٹ لے رہا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کو بھی جہاز چاہیے، ہیلی کاپٹر چاہیے، 30-40 گاڑیاں پول میں چاہیے. پورے برطانیہ میں کہتے ہیں جی ان کے پاس سرکاری 82 گاڑیاں ہیں.
80-85 کہہ رہے ہیں 82 گاڑیاں, ہمارے پاس 85,000 گاڑیاں جی. ججز سے لے کے ہر ایک کے پاس اس کو گاڑی دینی ضروری ہے. تو اس لیے ایسے نہیں ہے کہ ناروے ہے, فلاحی ریاست بن گیا ہے. تو آپ چلیں گے الٹ طرف, منزل سے مخالف سمت پر چلیں گے تو آپ پہنچیں گے کہاں؟ تو ہمارے یہاں تو ہم نے اشرافیہ کے لیے سارا کچھ کر کے دے دیا ہے. غریب آدمی سے پیٹرول پر ٹیکس لے کر, ان کی تنخواہیں, ان کی گاڑیاں, ان کا مفت پیٹرول ہے. تو ہم کہاں فلاحی ریاست کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ اب اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ ہی 180 ارب روپے لے لیا جائے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں دے رہی تھی. دفاعی ضروریات کے لیے, اسٹریٹجک ضروریات کے لیے یہ کٹوتی ہونی تھی, ایگری کر لیا تھا. پنجاب, سندھ نے, بلوچستان سے شاید نہیں مانگے گئے, اور خیبر پختونخوا نے. لیکن اب حکومت کی شرط یہ تھی کہ جی پہلے ہماری خان سے ملاقات کروائی جائے, پھر ہم کو فنڈز دیں گے. وہ اجازت دیں گے تو ہم دیں گے خیبر پختونخوا فنڈز. وہ دے نہیں رہے تھے, تو اب براہ راست اسٹیٹ بینک سے ہی کٹوتی کر لی جائے گی. اب اس معاملے پر ظاہر ہے کہ سیاسی ٹمپریچر پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ موجود ہے. حالات ملک کے اس وقت یہ ہیں کہ وزیر داخلہ تک محفوظ نہیں ہے. وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کے قافلے پر حملہ ہوا, 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. فائرنگ کے تبادلے میں مامور پولیس کے اینٹی ٹیررسٹ فورس کے 3 اہلکار نصر اللہ, سمیع اللہ اور زکریا زخمی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اب ہوا یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کے قافلے پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے. وزیر داخلہ محفوظ رہے ہیں, ان کی حفاظت پر مامور اہلکار زخمی ہوئے ہیں. اور یہ اپنے آبائی ضلع قلات سے کوئٹہ کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں مستونگ کے علاقے میں یہاں کوئٹہ کراچی شاہراہ پر گھات لگائے نامعلوم شدت پسندوں نے فائرنگ کی, حملہ کیا قافلے پر, جس سے یہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یہ اس وقت آپ دیکھیے کہ ملک کے حالات ہیں, امن و امان کی صورتحال یہ ہو چکی ہے. اور بلوچستان میں گورنمنٹ کس کی ہے جی؟ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, PMLN مل کر وہاں پر حکومت کر رہے ہیں, اور مل کر اس وقت یہ ثمرات ہیں. یہ اس مسئلے میں بھی کوئی بہتری نہیں لا سکے. دعوے ان کے سن لیجئے. سابق سینئر جج سپریم کورٹ منصور علی شاہ صاحب نے کالم لکھا ہے, اور وہ اس میں کہتے ہیں سب سے بڑا نقصان جرنیلوں یا افسر شاہی نے نہیں بلکہ ججوں نے پہنچایا ہے. یہ انہوں نے حاصل کیا ہے, یعنی حاصل کلام جو ہے نا, یہ ان کی طرف سے ہے, جو کرکس ہے ان کے کالم کا, کہ جی سب سے زیادہ ججز نے نقصان پہنچایا ہے. ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آئینی عدالت کے لیے اب نئی عمارت بنائی جا رہی ہے, جبکہ آئینی عدالت چل رہی ہے اور انصاف بانٹا جا رہا ہے. ہو اتنا انصاف ہو رہا ہے کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں. اتنا انصاف, اتنی تیزی سے, بہت زیادہ انصاف مسلسل ہوتا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلی بلڈنگ میں ہی ہو رہا ہے. شرعی عدالت کی بلڈنگ ان کو مل گئی تھی, تو وہاں پر ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ میں جگہ ہے, وہیں پر کر دیں. اب سپریم تو رہی نہیں ویسے بھی, لیکن اب نئی جگہ مختص کی جا رہی ہے, اس پر اور ارب روپیہ خرچ کیا جائے گا. اور اس طرح سے جناب لگتا یہ ہے کہ اب یہ آئینی عدالت کے لیے ایک اور بلڈنگ بن جائے گی اسلام آباد میں. تو پیسہ بہت ہے, کون کہتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس؟ اتنا پیسہ ہے, اتنی دولت ہے, تبھی تو دیکھیے نئی بلڈنگز, نئی عمارتیں بن رہی ہیں, ججز کے لیے مرات میں اضافہ ہو رہا ہے. پیسہ ہمارے ہاں اس کام کے لیے بہت زیادہ ہے, لیکن عام عوام کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے رقم نہیں ہے, ملک کے لیے نہیں ہے. یہ حال ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر اشرافیہ کے لیے سب کچھ خرچ کیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے, اور موجودہ نظام کے تحت ہمیں وہ کسی بھی طرح سے بدلتا نظر ہی نہیں آ رہا, کیونکہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے. یہاں پر پریشر میں آؤ تو کہتے ہیں کابینہ کا سائز بڑھا دو, مرات بڑھا دو, اس کو اور زیادہ دے دو. جہاں یہ سوچ ہوگی, اس انداز سے چیزیں چلانے کی کوشش ہوگی, تو بہتری کیا آنی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.